اللہ 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 صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہوگا، خطاب الدین بھی تشریف لائیں گے، صاحب دادا صاحب مولانا محمد عزیز احمد صاحب کی طرف سے اپنی اس کے جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک تمام احباب آواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ہم نہایت ممنون و مشکور ہیں میرے وطن کے، میرے شہر کے
نامزد قاری قرآن خوش الحان جناب قاری نور عالم چشتی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. في الحياة الدنيا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد کیا
लाडला बेटा तेरा वाह क्या जूद कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरकत के लिए दुरूद शरीफ का नज़राना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बरादरान इस्लाम कसीर तादाद में उलमा इकराम मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह आगे बढ़ाई अपने वक़्त पे हुज़ूर फ़कीहुल असर यादगार असलाफ हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका ज़िक्र खैर करेंगे। मैं यहाँ अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि पीर और मुर्शिद वो होता है जो राह हदायत अता करता है, जिसके पास बैठने से अल्लाह और उसके रसूल की याद ताज़ा हो जाए, उसे अल्लाह का वली कहा जाता है। हुज़ूर फ़कीहुल असर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से और अपने हुस्न अमल के साथ कई लोगों के किबले को दुरुस्त फरमा के गुंबद खज़रा के साथ उनका ताल्लुक जोड़ दिया था। दुरूद व सलाम की फ़िज़ा को आपने फैसलाबाद में और बिल फैसलाबाद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपने ऐसा पैगाम फैलाया कि आज दुरूद व सलाम पढ़ने का जो फ़ैज़ हज़रत मुफ्ती अमीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका ही नज़र आता है। हज़रात इकराम हुज़ूर क़िबला मुफ्ती अमीन साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़कीहुल असर ऐसी हस्ती थे जिन्होंने सिर्फ हमें दुरूद शरीफ की तारुफ नहीं करवाया बल्कि खूबसूरत अपनी औलाद की सूरत में बेटे भी अदा फरमाए, जिन्होंने लोगों को अकीदे को ठीक किया, लोगों के नज़रियात को ठीक किया और हर बातिल अकायद के सीने पे इस्लाम का झंडा लहराते हुए नजर आ रही। रब्बे कायनात ने बुजुर्गों का साया का देर हमारे करों पे कायम व दायम फरमाए। आपका फैज़ान क़यामत तक जारी व सारी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। टाइम लेना है कि 5-6 माह हो गए हैं कि भी हमारी मस्जिद में दरस नहीं हुआ, इतना अरसा गुजर गया। कहते चलो ठीक है, ज़ोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ कर मस्जिद से ही मोहम्मदपुरे चले गए। दरवाज़ा खोला जाकर कमरे का तो क़िबला हज़रत साहब चाहते पर लेटे हुए थे। जैसे ही देखा तो मियाँ खालिद साहब वहाँ मौजूद थे। तो क़िबला हज़रत साहब कहेंगे मियाँ साहब इस महीने में तेरा, अगले महीने तेरा, उस अगले महीने तेरा, ऐसे 3 दरस शाह साहब की मस्जिद में गए। वाला साहब ने सलाम नहीं लिया, जो मिले नहीं, कोई बात नहीं की। क़िबला हज़रत साहब ने 3 मरतबा ये कह दिया कि 3 दरस हमने शाह साहब की मस्जिद में दे रहे हैं, ये कापी पे लिख लो। वाला साहब आगे वो सलाम लिया तो शाह साहब कैसे आना हुआ? आप रो पड़े, कहा हज़रत जिस काम के लिए आपने खुद ही कर दिया। कहने लगे या आप ही कराना लगे मियाँ साहब की, मैं तो गुनहगार। तो क़िबला हज़रत साहब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हमारे पास थी लेकिन हमने कदर न की, हम उस फूल को पहचान न सके। जब दुनिया से गए फिर हमें पता चला ये नगीना हमारे हाथ से चला गया। आखिरी बात मेरे साथ ही मामला हुआ है, जब मैं मोहम्मदपुरा में पढ़ता था, 2 हदीस की क्लास थी, तो हमारे उस्ताद मुहतरम हैं मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुर्तज़ा अताई साहब दामद बरकातुहुल आलिया, तो दोस्त हैं मोहम्मद रिजवान, मेरा क्लास का वो उनके मोहल्ले के करीब ही रहता था। रोज़ाना छोड़ने जाता, उसकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई। तो मैंने क्या हो गया मोटरसाइकिल पंचर? तो मैं उस्ताद को छोड़ा, तो क्या आप छोड़े? मैंने उस्ताद को बिठाया, चल पड़ा।
جیسے ہی گل پر کراس کی تو مجھے یاد آیا یار میری تو موٹر سائیکل کے اندر تو پٹرول بھی نہیں ہے، 100 کی ضرورت لگا ہوا تھا، کل کا لگا ہے تو پتہ نہیں کتنا سا پٹرول ہے. تو استادوں کا گھر وہ بلڈ اپ کے آگے کافی دور، تو میرے دل میں خیال ہے کہ یار میں بھی جس کو لے کے جا رہا ہوں وہ بھی شیخ الحدیث ہے کہ بلال صاحب کے پاس پڑھتے ہیں درود پاک کی، آپ فرماتے اتنی برکتیں ہیں. آج پتہ چلتا ہے کہ بلال صاحب جو فرماتے اس میں برکت بھی ہے کہ نہیں. میں دروشی پڑھتا گیا، استادوں کو ان کی مسجد میں چھوڑا، وہاں سے آ کر میں نے چنور بازار آ کر خود پٹرول ڈلوایا، گاڑی بند نہیں ہوئی. یہ درود پاک کی برکت ہے. الحمدللہ جو بھی قبلہ حضرت صاحب کے کہنے پہ درود پڑھتا ہے ان کے گھروں میں بھی خوشیاں ہوتی ہیں، ان کی اولاد میں بھی خوشیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ قبلہ حضرت صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دوران تشریف لائے جناب چودھری محمد اقبال صاحب جو کہ انسپیکٹر ہیں، آپ کے ساتھ حاجی محمد جاوید جیون صاحب جو کہ رہنما تاجر برادری ہے، اور پروفیسر ابو بکر صاحب اور رانا زاہد محمود ایڈوکیٹ صاحب آپ بھی تشریف لائے. ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب مختصر بیان کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب سید امتیاز شاہ گیلانی کو کہ آپ تشریف لائیں اور قبلہ صاحب کے ذکر خیر سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائیں. محترم سید امتیاز شاہ گیلانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات محترم، الحمدللہ 19 جولائی 1984 سے لے کر 1990 تک قبلہ حضرت صاحب کی خدمت میں رہنے کا مجھے شرف حاصل ہے. کشمیر سے لے کے کراچی تک کا میں نے سفر کیا، زندگی مدارس اور مساجد میں گزری ہے. رب کعبہ کی قسم جب نظر تھی اس عرصے میں نے کبھی ان جیسا باامن عالم دین نہیں دیکھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیوں کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں نا، الذین آمنوا، وہ مومن بھی ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، متقی بھی ہوتے ہیں. یہ دونوں نشانیاں آپ کے اندر موجود تھیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ تیسری نشانی بھی اللہ نے بیان فرمائی، یہ بھی آپ میں موجود تھی. کہ زندگی کا کوئی لمحہ ان کا ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتا. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ذکر الہی سے خالی ہے. اگر یہ دیکھا جائے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو یہ نشانی بھی آپ کے اندر موجود تھی. حضرات محترم، آپ کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو دیکھ لیا جائے تو وہ کامل اکمل مومن بھی تھے، متقی پرہیزگار بھی تھے. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کی سنت غیر موقدہ بھی قضا ہوئی ہو. آپ نے چھوڑا. سبحان اللہ. حضرت محترم، ایک واقعہ رضا باد میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا. وہاں کچھ بڑی عمر کے احباب بیٹھے ہوئے تھے. نماز سے ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے بلا لیا، صوفی صاحب کتوں آئے ہو؟ محمد بلے تو آئے. اچھا تجھے مفتی صاحب کو پڑھ دے ہو؟ جی بیٹھو. تو انہوں مفتی صاحب کی زندگی کے متعلق کچھ سنائیے. میں کہ جو سناؤ. تو وہ کہنے لگے کہ ہم کچھ احباب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس موجود رہے، ہم نے ان کی خدمت نہیں کر سکے جو ان کی شایان شان تھی. اب ان کے بعد تو ہمارے ادھر مفتی صاحب بھی ہیں، چلے ہم ان کی خدمت کر دیتے کچھ نہ کچھ. تو یہ سوچ کر ہم کچھ تاجر حضرات قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور دیکھیے باقی مسلک کے علماء بڑی بڑی عالی شان کوششوں میں رہتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء تھے وہ مساجد کے حجروں میں انہوں نے زندگی گزار دی.
تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قبلہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد آپ ہی کی ذات ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کچھ خدمت کریں۔ یہ سن کے آپ میری کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی عالی شان قسم کی کوٹھی لے کر دیں۔ اور پھر ہم واقعی ہاں بالکل سوچ لو بھائی، ہم نے سوچ لیا۔ اگر آپ کہو نا جناح کالونی میں، اس وقت جناح کالونی کا بڑا نام تھا، جناح کالونی میں کہو تو ہم بھی آپ کو کوٹھی لے کر دے دیں گے، 1 لاکھ روپے تک بھی ہمیں دینے پڑی تو ہم لے کر دیں گے آپ کو۔ یہ بیان فرما کر وہ کہنے لگے کہ قبلہ حضرت صاحب فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ مجھے کوٹھی لے کر دینی ہے تو جاؤ، 2-3 دن پھر سوچ لو، پھر آ جانا تو پھر بتاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم 3 دن کے بعد پھر حاضر ہوئے تو قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا کیا واقعی تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ جی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ فرمایا یوں کرو، جتنا پیسہ تم نے اکٹھا کیا ہے نا کوٹھی کے لیے، وہ سارے کا سارا پیسہ تم یوں کرو، تمہارے محلے میں تمہاری برادری میں کئی ایسی یتیم بچیاں ہوں گی جو جن کے باپ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں کر سکے ہوں گے، جاؤ انہی پیسوں سے یتیم بچیوں کی شادی کر دو، اللہ نے چاہا تو جنت میں کوٹھی دے دے گی۔ تو آپ نے دنیا سے پیار نہیں کیا، پیار کیا تو اللہ سے کیا، اللہ کے رسول سے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی محبت کرنے کی توفیق دے، دین سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرت مفتی امین زینت بزم جہاں ہیں، حضرت مفتی امین آبروئے مومنہ ہیں، حضرت مفتی امین، اور ہے درود پاک ہی ان کا وتیرہ رات دن، ہے درود پاک ہی ان کا وتیرہ رات دن، ہم نشین قدسیاں ہیں حضرت مفتی امین۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے میرے لیے کہ باتیں کرنی بھی حضور فقیہ العصر کی ہیں اور کرنی بھی مختصر ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ شب راچے گناہ حدیث ماں زراز بود، رات کا کوئی گناہ نہیں، ہماری باتیں لمبی تھیں، تو مختصر سے وقت میں ان کا میں کیا تذکرہ کروں۔ وہ جیسے پیر کامل تھے تو کوئی کسی پیر سے کچھ لینے کے لیے جب مرید بنتا ہے کوئی تو اس کو پیر عطا فرماتا ہے، لیکن جس کو خود پیر اپنے پاس بلا کے مرید کر لے اور پھر اس کو خالی رہنے دے، یہ بات بھی کہیں گے قیاس نہیں ہے۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میرا جو رفاقت کا سفر ہے وہ تقریباً 12 سال پر مشتمل ہے، اور یہ رفاقت بنی کیسے؟ یہ ایک روحانی سفر ہے، اس کی مدت بڑی لمبی ہے۔ وہ ایک بات مجھے یاد آتی کہ ایک بادشاہ نے ان کو کسی اللہ والے سے بڑی محبت ہو گئی، وہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ اب وہ جو اللہ والے ہیں وہ اس بادشاہ سے ملنے سے انکاری تھے، تو ایک دن وہ بزرگ اس کے محل کے نیچے سے گزر رہے تھے، تو بادشاہ نے اوپر سے جال ڈال کے وہ بزرگوں کو اوپر کھینچ لیا۔ اب جو وہ بزرگ اوپر آئے تو غصے میں تھے اور کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، کیوں مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ تو وہ بزرگوں نے آگے سے جواب دیا کہ جس طرح یہاں پہنچا۔ تو آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے تو میرا حال بھی کچھ اسی طرح ہے۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو پہلی میری ملاقات ہے، اس سے پہلے تو مطلب سوچنا بھی بڑا مشکل تھا میرے لیے کہ میں کبھی حضرت صاحب کے پاس جا سکوں گا۔ اس پہلی ملاقات سے جو پیچھے کے معاملات ہیں اور جو باتیں وہ ایک لمبی کہانی ہے، اس کو تو ہم رہنے دیتے ہیں فی الحال۔
جب میری دوسری ملاقات قبلہ حضرت صاحب سے ہوئی تو چونکہ وہ پہلی ملاقات میں حضرت نے پہچان لیا، کچھ محبت کا سلسلہ ہوا، تو آپ اسی طرح کافی سارے مرید بیٹھے ہوئے تھے، تو میں دور تھا، جب آیا تو فوراً ہی نظر مجھ پہ پڑی، تو مجھے حضرت نے اشارہ کیا، فرمایا مولانا یہاں آ جائے۔ میں حضرت کے پاس بیٹھا، آپ کے مریدین آپ کے پاس آئے، آتے گئے، اپنا جو بھی معاملہ ہے وہ عرض کرتے گئے۔ اب جب مجھے تھوڑا وقفہ ملا، کوئی فرصت ملی، تو میں نے حضرت کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دی اور میں نے عرض کیا کہ حضور میری جھولی میں آپ دین ڈالیں، میری جھولی میں دین ڈالیں۔ پھر حضرت صاحب مسکرائے، خاموش ہو گئے، سب مسکرائے۔ پھر مسکراتے ہوئے آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کسی کا فیکٹری کا مسئلہ ہے، کسی کا کام نہیں چل رہا، کسی کو کوئی دنیا داری کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی دنیا داری کا مسئلہ ہے، لوگ دنیا چلانے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہے آج کل، پیروں کو یہ سلسلہ ہے کہ جناب مریدوں کی تعداد بڑھائیں، اور مریدوں کو معاملہ یہ ہے کہ کوئی دنیا داری چلائے، فیکٹری چلانی ہے، دکان چلانی ہے، بلکہ یہاں تک کہ سود پہ گاڑیاں لے لیں گے اور پیچھے لکھ دیں گے کہ صدقہ مرشد پاک ہے۔ تو اس طرح کے سلسلے چل رہے ہیں۔ تو قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے فرمانے لگے کہ لوگ دنیا لینے کے لیے ہمارے پاس بہت آتے ہیں، دین لینے کے لیے کوئی نہیں آتا، تو ہم ضرور کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ بس وہ دن اور آج کا دن میں آپ کے سامنے الحمدللہ جو بھی میرا تعارف ہے وہ قبلہ حضرت صاحب کی وجہ سے، اور آپ نے پھر عنایات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی، اور پھر حضرت صاحب کے ساتھ سفر کا بھی موقع ملا، مدینہ طیبہ میں حاضری کا موقع ملا، مکہ مکرمہ میں حاضری کا موقع ملا، اور پھر جو آپ کے انداز ہیں اور آپ کا جو شریعت پر عمل ہے، میں نے حضرت صاحب کے وصال کے بعد مکتوبات شریف کا مطالعہ کیا۔ حضرت مجدد علی ثانی علیہ رحمہ، اگر طریقت کسی نے حقیقت میں دیکھنی ہے تو حضرت مجدد پاک کے مکتوبات میں دیکھیں، کیونکہ ان کے بغیر تو کوئی بات ہی نہیں نا۔ تو کئی ایسی باتیں تھیں جو قبلہ حضرت صاحب فرمایا کرتے، کبھی ان سے سنی، لیکن وہ دل میں ایک کلک سی تھی کہ یہ حضرت نے فرمایا ہے، یہ کون سی کتاب میں ہوگا، کہاں پہ یہ بات ہوگی۔ آج وہ مکتوبات شریف میں مجھ کو وہ ساری باتیں ملتی ہیں، اور میں جتنی مکتوبات شریف میں نے اب تک پڑھے، میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں برابر بھی اس سے باہر نہیں پایا، اور میں یہ کہوں کہ مکتوبات شریف کی روشنی میں کوئی جامع شرائط پیر میں نے دیکھا تو میں نے قبلہ حضرت صاحب کی ذات دیکھی ہے۔ اسی پہ اکتفا کروں گا۔ اللہ رب العزت سدا ہمیں ان کی بارگاہ کا نیاز مند رکھے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔